अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफदर अब्बास। वेलकम टू दी चैनल। आज एक नया सफ़र कर रहा हूं और ये सफ़र है कराची से कोयटा का। मैं जो सफ़र कर रहा हूं ये बिल्कुल एक नई ट्रांसपोर्ट है, बिल्कुल मूड ऑफ ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नहीं है। ये है एक स्लीपर बस। जी हाँ, बस और वो भी स्लीपर। और इसमें 12 स्लीपर इधर हैं और 12 स्लीपर इधर हैं, यानी कि 24 स्लीपर हैं। और इसका किराया है कराची से कोयटा तक के लिए 5,000 रुपये, यानी कि इंतहाई आरामदेह बस है, इंतहाई कंफर्टेबल है। और आप ये देख सकते हैं, ये मेरी सीट है ये। और इसको हम सीट पे लेटने के बाद ये पर्दे यूँ गिरा सकते हैं ये, और इससे आपकी जो प्राइवेसी है वो मुतासर नहीं होगी। और ये आप इस तरह से आप ये इस बस के अंदर जो जो फैसिलिटीज़ हैं वो एक यहाँ पे ये एलईडी लगी हुई है। ये एलईडी है, ये चार्जिंग पोर्ट है, ग्लास होल्डर है, हेडफोन है, एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा ब्लैंकेट है। और बड़ी अमेजिंग फैसिलिटीज़ है, बहुत अमेजिंग सफ़र होने वाला है। इंशाल्लाह मैं बहुत इंजॉय करूँगा, मुझे बहुत यकीन है। और एसी इसका बहुत कंफर्टेबल है और बहुत चिल्ड इस वक्त बस है। और इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि कराची में के शहरियों के लिए, पाकिस्तान के शहरियों के लिए ये एक इंतहाई अमेजिंग फैसिलिटी मुतारिफ़ कराई है इस कंपनी ने। इस कंपनी का नाम है अल-सैफ। और आप अगर आपको कोयटा का सफ़र करना है तो एक दफ़ा इससे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनी तौर पे आप इंजॉय करेंगे। इस बस में 5,000 रुपये की टिकट में एक वक्त का खाना भी है, इनके डिनर भी है, प्रोवाइड करते हैं। कोई लगभग 12 बजे 11-12 बजे ये स्टॉप करती है, वहाँ पे ये डिनर प्रोवाइड करते हैं। डिनर होता है, कोल्ड ड्रिंक होती है, पानी फ्री होता है। गर्ज ये कि जो एक सफ़र को आरामदेह चीज़ें बना सकती है वो तमाम चीज़ें इस सफ़र में शामिल हैं। जो बस की जो डिज़ाइनिंग है उसमें कोशिश ये की गई है कि कंफर्ट को प्रायोरिटी दी जाए। यानी कि मैं ये देख रहा हूँ कि ये इसको एक पायदान बनाया गया है ऊपर चढ़ने के लिए, ये यूँ इस अंदाज से ना। और यानी कि कोशिश ये की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको आरामदेह बनाया जा सके। तो ये है अल-सैफ की एक नई ट्रांसपोर्ट जो कराची से कोयटा के लिए रवाना होने वाली है। और अब से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के बाद ये सफ़र शुरू हो जाएगा। यूँ तो वतन अज़ीज़ के चप्पे चप्पे से वालेहाना मोहब्बत है, लेकिन दो शहर ऐसे हैं जिनसे वाबस्तगी ज़रा जज्बाती सी है। हैदराबाद, जहाँ जन्म लिया, आँख खोली और सफ़र हयात शुरू किया। दूसरा कोयटा, जहाँ से मौशी जिद्दोजहद का आगाज़ किया। अभी सिर्फ चंद बरस पहले ही की तो बात है। सन 1984 29 फरवरी बुध का दिन एक अछूते एहसास के साथ रेडियो पाकिस्तान कोयटा की इमारत में दाखिल हुआ। अहमद रज़ा जाफरी साहब जो सीनियर ब्रॉडकास्ट इंजीनियर थे और हज़ारा कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे मुलाकात हुई। इंतहाई मुनज़्ज़म शख्सियत, अपने पेश में मुस्तनद माने जाते थे, यारों के यार। हाँ, अगर किसी से खटपट हो जाए तो उस शख्स से सिर्फ हमदर्दी ही की जा सकती थी। 29 फरवरी 1984 के दिन रेडियो पाकिस्तान की इमारत में गुजार कर बाहर निकला तो सीना एहसास तफ़ाखुर से लबरेज था। और क्यों ना होता, पाकिस्तान के इंतहाई बावकार इदारे रेडियो पाकिस्तान का मुलाजिम होने का एजाज़ सीने पर जो सज चुका था। क्वारी रोड पर वाक़ हॉस्टल पहुंचा, बहुत से अहबाब से मुलाकात हुई। गुलाम रसूल, जिनका ताल्लुक़ बिहार शरीफ से था और उनकी ज़बान में शीन, काफ और जे सिरे से मौजूद ही नहीं थे। इसी कबीले के मुतर साहब भी थे, जिनके कमरे में
ان کی اہلیہ کے خطوط جو ہر روز موصول ہوتے تھے ترتیب سے رکھے ہوئے ہوتے تھے، اور یہی اس کمرے کا سب سے قیمتی سرمایہ تھا۔ کتنے وفاشار تھے لوگ اس زمانے کے، یقین نہیں آتا۔ میرے جنم کا ساتھی یعنی ریڈیو کی زندگی میں آنے والا پہلا پرخلوص دوست مشتاق احمد، جس کو غلام رسول کی زبان میں مشتاق کہنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ چائے کا شیدائی، چائے پیتا تھا، اس کے بعد پھر پیتا تھا، اور جب وہاں سے اٹھتا تو اس کا دل چائے پینے کی خواہش سے لبریز ہوتا تھا۔ ڈی آئی خان کا فیاض بلوچ نیا پروڈیوسر بنا اور کوئٹہ کے ہاسٹل پہنچ گیا۔ معصومیت اور اردو کا مخصوص لب و لہجہ دل موہ لینے والا تھا۔ ابتدائی دنوں میں کچھ کر گزرنے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے۔ فیاض بھی اسی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ صبح کی نشریات میں شہر میں ہونے والی مختلف تقریبات کے اعلانات نشر ہوتے تھے، جن کا دورانیہ شاید 1.5 سے 2 منٹ ہوتا تھا۔ آغاز اور اختتام، ترتیب و پیشکش، فیاض بلوچ، اور یہی اس سیگمنٹ کی خصوصیت تھی۔ سہیل خٹک کرک KPK سے تعلق رکھتا تھا۔ جب اردو بولتا تو دل چاہتا کہ یہ بولتا رہے اور ہم سنتے رہیں، اور اگر اسے یہ احساس ہو جائے کہ سامعین کی توجہ میں کچھ کمی آ رہی ہے تو نہایت غصیلے لہجے میں کہتا، چھوڑ دو یار، اور محفل سے اٹھ جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ سہیل خٹک نے ایک اردو اناؤنسر کے اچانک چھٹی کر جانے کے باعث فرمائشی پروگرام آپ کی فرمائش بھی لائیو کر ڈالا۔ کیا ہوا؟ اس کا احوال سپٹین جعفری سے سننے میں بہت مزہ آتا ہے۔ وہی سپٹین جعفری جو کراچی کے ایک نہایت علمی اور ادبی گھرانے کا چشم و چراغ ہے۔ والد کا سایہ کم عمری میں ہی اٹھ گیا۔ والدہ نے بڑے ناز و نعم سے پرورش کی اور حتی المقدور دنیا کے سرد و گرم سے محفوظ رکھا۔ قسمت نے پروڈیوسر بنا کر کوری روڈ کے ہاسٹل پہنچا دیا، جہاں گھر اور ماں سے دوری اور کوئٹہ میں بھانت کے لوگوں کے انداز گفتگو اور کوہ مردار کی مرداری نے اسے وقت کا میر درد بنا ڈالا۔ نہ کھانے کا ہوش، نہ آرام کا خیال، ہر وقت خلاؤں میں گھورنا اور سگریٹ پھونکنا۔ کبھی کبھی تو میں نے خود کلامی بھی کرتے ہوئے محسوس کیا۔ بقول مشتاق میں نے جعفری کو کوئٹہ میں ماں بن کر پالا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ جعفری کو استری کرنا بھی نہیں آتی تھی، کھانا پکانا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں جب بھی کھانا پکاتا تو جعفری کو آواز دیتا کہ جعفری آ جاؤ کھانا کھا لو، تو وہ ایک فرما بردار بچے کی طرح خاموشی سے آ کر بیٹھ جاتا۔ اس کا چہرہ تشکر کے جذبات سے دمک رہا ہوتا، معصوم اور پیارا سا۔ کیسے کیسے نگینے تھے ریڈیو کی اس خستہ حال عمارت میں۔ سینئر پروڈیوسر ضمیر صدیقی، ایک تخلیقی ذہن کا نام جو ہر لمحہ مصروف کار رہتا تھا۔ خیالوں میں گم رہنا پہچان تھی۔ ایک شدید سردی کی صبح ہاسٹل کے صحن میں میں صدیقی صاحب کے ساتھ کھڑا دھوپ سینک رہا تھا۔ اچانک ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور مرحوم ذکا اللہ جو نیا پروڈیوسر بھرتی ہوا تھا باہر نکلا۔ مرحوم پہلی ہی نظر میں گجرانوالا کے ایک پہلوان کا تاثر دیتا تھا۔ میں نے صدیقی صاحب سے خاموشی توڑنے کی خاطر کہہ دیا، سر ذکا اللہ کتنا موٹا ہے؟ صدیقی صاحب خیالات سے چونکے اور نہایت سپاٹ لہجے میں گویا ہوئے، نہیں صفدر، یہ موٹا تو نہیں ہے، یہ تو بہت موٹا ہے۔ بس کے باہر مناظر تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن میرے ذہن کے پردے پر مناظر کا اژدہام ہے۔ ہر منظر میں چند کردار ہیں، نہایت مضبوط کردار۔ اردو اناؤنسرز میں افسر بہزاد، نسیم طارق، آصف غوری اور تنویر اقبال، یہ وہ نام تھے جن کی بدولت اردو نشریات کو اعتبار ملا۔ تنویر اقبال ماشاء اللہ سے آج بھی ایک توانا آواز مانی جاتی ہے۔
آج کی اردو کرکٹ کمنٹری اس آواز کے بغیر بالکل ایسے ہی ہے جیسے چائے بغیر چینی کے۔ کیسے یاد نہ آئیں ایمینول شوکت، جن کی خوش اخلاقی، ادب و آداب، اپنے سینئرز اور جونیئرز کے ساتھ انکساری جن کی پہچان تھی۔ کراچی کے حفیظ میمن صاحب جو ہم سے بہت سینئر تھے، منفرد اعزاز رکھتے ہیں، واحد انجینئر ہیں جو اسٹیشن ڈائریکٹر کے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ ان سے مل کر فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ وہ ایک اچھے انجینئر ہیں یا ایک شاعر، ادیب، نقاد۔ چہرے پر مسکراہٹ کی ایک دبیس تہ ہر وقت سجی رہتی تھی۔ کشادہ دماغ اور کشادہ دل کے مالک، نام کے میمن۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ کی دنیا کا بڑا نام نثار میمن صاحب۔ ان کا قد ان کے کام کی وجہ سے بہت بڑا تھا۔ میرے ساتھ ایک واقعے میں ان کے طرز عمل نے میں نے ان کو اصولوں کا خدا بنا لیا۔ اس واقعے کا تذکرہ اکثر پرانے دوستوں کی محفل میں کیا، یہاں مصلحتاً نہیں کر سکتا۔ مظفر گڑھ کا عبدالشکور آرائیں، جس کی موٹی موٹی آنکھوں میں ہر وقت سوالات رہتے تھے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ کیا پکایا ہے؟ زبان کا استعمال کم، آنکھوں کا زیادہ کرتا تھا۔ خدا کرے میرے یہ سب احباب سلامت رہیں۔ لو صبح نمودار ہو گئی۔ خیالات کا ایک سیل رواں تھا جس میں رات گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ شہر کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، وہی شہر جو میرا محسن ہے، جس نے میرے قدموں میں توانائی بخشی۔ خدا اس زمین پر بسنے والے چہروں کو شادماں رکھے اور اس زمین پر پیدا ہونے والے پھلوں کو شیریں۔ رات تقریباً 12 بجے کے لگ بھگ انہیں نے ڈنر دیا تھا اور بہت اچھی بریانی، شاید ہو سکتا ہے کہ کراچی کی بنی ہوئی ہو، لیکن جو سب سے زیادہ امیزنگ چیز تھی وہ یہ تھی کہ انتہائی گرم۔ تو بہت مزہ آیا کھانا کھانے کا۔ بریانی اور ایک کولڈ ڈرنک کا کین، پانی کی بوتل، تو اچھی فیسلٹی تھی، اچھی سہولت تھی۔ اور 5 سوا 5 بجے صبح بس رکی تھی نماز کے لیے۔ سفر بہت مزے کا گزر گیا، رات بہت ہی پرسکون، احساس ہی نہیں ہوا کہ سفر کیسے گزر گیا۔ بہت اچھا تجربہ رہا، بہت انجوائے کیا میں نے۔ اور میں پہنچ گیا ہوں کوئٹہ شہر۔ کوئٹہ شہر میں میرے ایک ہوسٹ ہیں جو ایک بہت ہی ایکٹیو کاؤچ سرفر ہیں، اور ان کی دعوت پہ انہوں نے مجھے کئی دفعہ انویٹیشن دی تھی کہ آپ کوئٹہ آئیں، میں آپ کو ہوسٹ کروں گا، پھر ہم مل کے کوئٹہ شہر کو ایکسپلور کریں گے، گھومیں گے۔ تو لیکن میں باوجود کوشش کے میں مینیج نہیں کر پا رہا تھا۔ آج میں کوئٹہ پہنچا ہوں اور میرے یہ دوست ہیں اور ان کا نام ہے زبیر سومرو، اور اب کی ملاقات ان سے کروا رہا ہوں۔ السلام علیکم زبیر۔ وعلیکم السلام صفدر بھائی، کیسے ہیں زبیر آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، زبردست۔ زبیر آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ صفدر بھائی، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکالا ہمارے لیے۔ تو بس بیسیکلی آپ کو یہ ریئلائز کروانا تھا کہ جو لوگوں کو میڈیا مطلب ایک ویو دے رہا ہے، ایک پرسپیکٹیو دے رہا ہے کہ جی بلوچستان مطلب مائنڈ مطلب کم ہوا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت اچھی ہاسپٹیلٹی ہے یہاں پہ، بہت پیسفل ایریا ہے یہ۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں۔ جو میڈیا دکھا رہا ہے آپ اس پہ بالکل بلیو نہ کریں، جسٹ اٹس پولیٹکس۔ تو ریئل جو یہاں کا ماحول ہے وہ آپ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور مزہ آئے گا۔ ابھی جو ہم ایڈونچر کرنے والے ہیں اس میں تو آپ کو انشاءاللہ یہ شور ہو جائے گا کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، اور ہر ٹریولرز کو آنا چاہیے۔ یہاں کا ایک چھوٹا چھوٹا قصبہ، چھوٹے چھوٹے گاؤں، چھوٹے چھوٹے ویلیز، یہ دیکھنی چاہیے بندے کو۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویڈیو کا اختتام کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوگا۔ Until then, it is signing off. Allah.